अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त रहेगा OIC का होने वाला इजलास। ये इजलास, इसका क्या एजेंडा रहा और एक इसका जो कम्युनिके जारी किया गया, उस कम्युनिके में इन्होंने क्या क्या अज़्म था जिसका इजहार किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द UK सिचुएशन, किस तरह से वहाँ नस्ली फसादात जो हैं वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन मज़ीद बहुत सारे सवालात को जन्म अब दे रही है। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा, और अस्सलाम वालेकुम अपने देखने वालों को। पहले तो अरशद नदीम साहब को मेरे ख्याल में मुबारकबाद बनती है ना? आपको कंग्रेचुलेशन। तारीख टू ऑल ऑफ अस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और क्या तारीखी दिन था कल जब अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो किया, और हम देख रहे थे तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। बिल्कुल। और बहुत बहुत मुबारक हो उनको, पूरी पाकिस्तानी कौम को 40 साल के अरसे के बाद किसी भी एथलेटिक में हमें ये तमगा मिला है, और वो भी सोने का। तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन साथ साथ अब पूरी कौम जो है, और हमारे ख़ास तौर पे जो लीडरान हैं, वो इनामात का भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब उनको और जो एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए जो उन्होंने किया है, और तनहा किया है। किसी हुकूमत का इसमें क्रेडिट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस ज़िम्न में यही कहना चाहूँगा कि मैं अब ज़रा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्रिकेट ने हमारे जो है ना मुल्क को बहुत ख़राब किया है। सारा फोकस पूरी कौम का क्रिकेट पे रख के, हम कभी के ज़माने में हॉकी हमारा ये अभी भी कौमी खेल है, उसका हमने सत्यानाश किया। स्क्वाश वर्ल्ड चैम्पियन रहे हम कितने सालों तक, उसका हमने सत्यानाश किया। इसी तरह और बेशुमार वॉलीबॉल है, उसमें भी हमारी टीम बहुत अच्छा कर सकती थी। कश्ती रानी है, उसमें भी बहुत कुछ हम डिलीवर कर सकते थे। तो अब ये मौका है कि अरशद नदीम साहब की जो अपनी इनफरादी काविशें थीं, और जो उन्होंने एक तारीख़ बनाई, 118 साला रिकॉर्ड को तोड़ा और नया रिकॉर्ड कायम किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक फ़र्द अपने तौर पे उठे, मेहनत करे। तो इन स्पोर्ट्स को भी थोड़ा बहुत हुकूमत को चाहिए कि इस पे भी खर्च करे। सारा दिन क्रिकेट, और उसमें भी कोई अचीव नहीं करते हम। या तो ये हो ना कि उसमें भी कोई हमें बहुत कामयाबियाँ मिलती हों, 92 के बाद कोई हमें नज़र ही नहीं आता, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा और खेलों की तरफ जाएं। माशाल्लाह 24-25 करोड़ के हम लोग हैं, तो 7 खिलाड़ियों में से देखिए ना, 7 में से 1 खिलाड़ी ने सोने का तमगा वो लेकर आए। तो अगर यही 70 होते तो शायद हम 10 तमगे ले आते, सोने के ना भी होते। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करें। बहरहाल इन एनी केस आज हम बहुत खुश हैं, और अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह उन्होंने, मतलब मैं उनका जो एक्शन था ना, उस पर भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़े धीमे अंदाज में अपना कंपोजर भी रखा उन्होंने। तो इट वाज रियली इम्प्रेसिव टू वॉच हिम। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। अच्छा, दूसरा, आपने चूँकि आज हमारे 2 मौज़ूआत हैं जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड है उसकी दुरुस्तगी भी की जाए। हमारे एक कोऑर्डिनेटर हैं यूथ प्रोग्राम के, प्राइम मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है ना, उसके चेयरमैन हैं राना मशहूद अहमद ख़ान साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेसर अरेंज किया अपने लिए, और वहाँ पे वो कॉमनवेल्थ की जो हमने सेक्रेटरी जनरल आई थी पाकिस्तान में, हमने अपने शो में पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था, उनके बारे में उन्होंने जो कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर कॉमेंट करता हूँ। पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आई। मुझे यूँ लगता है कि राना मशहूद साहब ने जो है ना, वज़ारत ख़ारजा का ब्रीफ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा का जो ब्रीफ था, चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए हो या राना मशहूद के लिए हो, उनको पता ही नहीं है कि पहले भी देखिए सेक्रेटरी जनरल यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती ये करना चाहता हूँ। ये है कि वज़ारत ख़ारजा ने डेफिनेटली अपने ब्रीफ में तो बताया होगा
کہ یہ پہلا وزٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سیکرٹری جنرل پاکستان آئے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے ستمبر 2007 کی بات ہے یہ، ڈان میکنن جو کہ اس وقت کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، یہاں پرویز مشرف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس وقت وزیر اعظم ہمارے جو تھے شوکت عزیز صاحب، ان سے ہی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا خوشنود صاحب نے کہ جی رانا خوشنود صاحب نے کہ پاکستان کا پہلا یہ دورہ ہے. تو فیکٹس اپنے ٹھیک کر لیا کریں تاکہ اس قسم کی باتیں نہ ہوں. کامن ویلتھ کے سیکریٹریٹ بھی کہتا ہوگا کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ پڑھتے نہیں ہیں یا ان کی انسٹیٹیوشن میموری ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وزارت خارجہ نے جو بریف بنایا ہوگا نا، اس میں یقیناً یہ کہا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم کب کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ڈان میکنن تھے کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے ستمبر 2007 میں. تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا خوشنود صاحب نوٹس نہیں لینا چاہیے. بہرحال اب خوشنود صاحب نوٹس لیں نہ لیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال عوام کے لیے ضروری ہے. شاید صرف کریڈٹ دینا چاہ رہے ہوں نون لیگ کی گورنمنٹ وہ یہی ہے کہ جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہم سیکرٹری جنرل کو لے آئے، ہم نے بڑے بڑے بینرز لگا دیے اسلام آباد، جو ہم نے پہلے بھی بیکاز یہ اوور ڈو کرنا چیزوں کو ٹھیک نہیں ہوتا. بٹ ان اینی کیس میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا میں تصحیح کر لوں ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا، دوسرا اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوعات کی جانب آئیں، ایک اور موضوع بھی چھڑ گیا ہے بھارت میں. تو بھارت میں کوئی اچھا ایشو چھڑ جائے تو پھر ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم بھی اس پہ گفتگو کریں. وہاں پہ گری راج سنگھ صاحب ہیں جو کہ بی جے پی کے لیڈر ہیں، اس وقت ان کی حکومت میں منسٹر بھی ہیں. ٹیکسٹائلز کی منسٹری بڑی اہم منسٹری ہے، ہمارے ہاں بھی بڑی اہم ہے، ان کے ہاں بھی بڑی اہم ہے. تو اس کے منسٹر ہیں وہ. گری راج سنگھ جو ہیں وہ بڑے کٹر ہندو ہیں، بہت ہی کٹر ہندو، اور انہوں نے ایک ایشو چھیڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی جو راہل گاندھی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن، ہم سب جانتے ہیں راہل گاندھی کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی راہل گاندھی کو لگتا ہے کہ پاکستانی عام بڑے پسند ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے راہل گاندھی نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے اتر پردیش کے جو عام ہیں وہ یو پی کے عام مجھے خاص پسند نہیں ہیں، تو مجھے تو پاکستانی عام بڑے اچھے لگتے ہیں. اور وہ گری راج سنگھ نے یہ بتایا اپنے جو فالوورز ہیں یا بی جے پی کے یا بھارت کے جو لوگ ہیں کہ جی ابھی حال ہی میں پاکستان ہائی کمیشن نے راہل گاندھی کو ایک ڈبہ بھجوایا ہے باکس آموں کا تحفے میں، اور اس پہ راہل گاندھی بڑے خوش ہیں کہ مجھے پاکستانی آم ملے ہیں. اور اسی طرح اور جو کانگریس کے لیڈرز ہیں ان کو بھی آم بھجوائے گئے ہیں. تو یہ جو کانگریس پارٹی ہے یہ پرو پاکستان ہے، یہ جو ہے پاکستان کی چیزوں پہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو اس قسم کے بیانات انہوں نے ویسے پاکستانی عام تو پوری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے پسند کیے جاتے ہیں. So the whole world is pro Pakistan. بالکل، ہاں. یہ خیر برطانیہ میں اگر آپ چلی جاؤ انتہا تو وہاں پہ ایک باکس جو ہے جس پہ 5-6 شاید 2 کلو سے کم ہی عام ہو، وہ تقریباً 5-6 پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ملتا ہے، اتنا مہنگا، اور بڑے شوق سے لوگ لیتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. اچھا، اب گری رائے صاحب کو کون بتائے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مینگو ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں یا ہائی کمیشنز ہمارے ہیں یا کانسلیٹس ہیں فار دیٹ میٹر، وہ عام تقسیم کرتے ہیں جولائی اگست کے مہینے میں، اور یہ عام تقسیم کیے جاتے ہیں صدور میں، وزرائے اعظم میں، وزرائے خارجہ میں ہماری قیادت کی جانب سے. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اور پھر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. اب گری راج سنگھ سے کوئی جب میں بھی نیو دہلی میں تھا تو ہم نے بھی پرائم منسٹر مودی کے لیے عام بھجوائے تھے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی جانب سے. اسی طرح جو ہے سشما سوراج صاحبہ کے لیے بھی ہم جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے ہم بھجواتے تھے. اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو ہم نے خود جا کے عام پیش کیے. تو یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے. تو گری راج نے اس کو بھی دیکھیے ٹوسٹ دیا
اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے نا، اصل یہ جو ہندو نیریٹو ایکسٹریمسٹ بکتا بھی ہے نا وہاں پہ، اور یہ بکتا بھی ہے، اس پہ بالکل، ووٹ بھی ملتا ہے. بالکل. تو اس کو دیکھیں کس طرح پولیٹیشین ہے نا ایک بی جے پی کس طرح ٹوسٹ کیا کہ جی یہ تو پرو پاکستان لوگ ہیں. تو بھئی آپ پہلے جا کے وزیر اعظم مودی صاحب سے بھی پوچھ لیجئے، وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی پوچھ لیجئے، اجیت دوول صاحب سے بھی پوچھ لیجئے کہ جب انہوں نے پاکستانی آم کھائے تو ان کو مزہ نہیں آیا، ایسا سچ بتائیے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستانی آم کو تو پوری دنیا پسند کرتی ہے. اچھا، اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی. میں اپنے پاکستان کے ہائی کمیشن جو نیو دہلی ہے ان سے ایک درخواست بھی کرنا چاہتا تھا اسی پروگرام کے توسط سے، کیونکہ جو یہ گری راج ہے نا بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں. بلکہ 2020 میں مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ جب یہ تقسیم ہوئی بر صغیر کی تو ہمارے جو کانگریس کے لیڈرز تھے انہوں نے مسلمانوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی جو اب بھارت ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو زبردستی نکال کے پاکستان بھجواتے، اور جو ہندو پاکستان اس وقت مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان میں تھے ان کو واپس لے کر آ جاتے تاکہ آج ہمارے لیے مشکلات ہی نہ ہوتی. اس وقت ہمارے ہاں بھارت میں جو اتنے 170-80 ملین مسلمان ہیں، یہ ہمارے ہاں نہ ہوتے تو ہمیں آج جو مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اچھا کہ انہوں نے ایک اور بیان بھی بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری میں دیا. ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے گیان وپی ماس کا وارانسی میں. وہ گیان وپی ماس کا بھی جو ہے ہندو کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے تو یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی، مندر تھا، اس پہ بعد میں مسلمانوں نے مغلیہ دور میں مسجد بنائی. تو جس طرح ایودھیا کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہاں بھی لارڈ رام کی جائے پیدائش ہے یا تھی، تو جس طرح ادھر اس کو مسمار کیا، زمین بوس کیا، تو یہی یہاں بھی گیان وپی کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. تو انہوں نے ابھی جنوری میں بیان دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ گیان وپی موس بھی ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کو گرا کر اپنی جو ہے اپنا مندر یہاں بنائیں. تو گری راج سنگھ صاحب کا ایک اینٹی جو ہے نا مسلم اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو میرا جو مشورہ ہے اپنے ہائی کمیشن کو وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کو آم بھجوائے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو، وہاں کی جو صدر ہیں مرمو ان کو، وزیر خارجہ کو، اجیت دوول کو، کپل سبل کو، راہل گاندھی کو، ایون کیجریوال صاحب ان کو بھی شاید بھجوائے ہوں جو آپ کے لیڈر ہیں، تو ان کو بھی ایک باکس بھجوا دو یار، گری راج سنگھ کو بھی، تاکہ ان کا ذرا میٹھے آم کھا کے زبان میٹھی ہو، کچھ کڑوی کڑوی باتیں ختم کریں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کچھ اچھی باتیں کریں. ہم نہیں کہتے کہ پرو پاکستان باتیں کریں، لیکن جو ہے اپنا وہ جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں وہ کم از کم نہ کریں. تو یہ میری ان سے ایک درخواست ہے پاکستان ہائی کمیشن سے. اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں. تو OIC کا اجلاس ہوا. OIC کا جو اجلاس ہوا یہ جدہ میں ہوا 7 اگست کو، اور یہ ایکسٹرا آرڈینری اجلاس تھا جو کہ ایران کی ریکویسٹ پہ ہوا. بالکل. اب ایران نے یہ ریکویسٹ کیوں کی ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ایران میں تہران میں، جب کہ وہ وہاں گئے ہوئے تھے، جو نو منتخب صدر تھے مسعود پزشکین ان کی حلف تقریب برداری، تو وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن بڑی زبردست چل رہی ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے جی اسرائیل پہ حملہ تو کرنا ہے، بدلہ تو لینا ہے اس کا، کیونکہ ہمارے مہمان تھے اسماعیل ہنیہ اور ان کی شہادت چونکہ سیکیورٹی ہمارے ذمہ تھی. ہم نے لاسٹ شو میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا OIC کا جو کمیونیکے ہے یا جو ایران کی اسٹریٹجی ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو کمیونیکے آیا ہے OIC کا اس اجلاس کے بعد،
اس کو آپ ذرا غور سے پڑھیں اور ان بٹوین دا لائنس پڑھیں تو اس میں سے بہت سی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے اور یہ معاملہ اب کہاں جائے گا. ایران نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست کہ ڈپلومیسی کی بہت تعریف کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ایسی زبردست چال چلی ہے انہوں نے, اور کہ کیا کہتے ہیں اس کو, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اچھا اب دیکھیے بہت ایک ہائپ کریٹ کی ایران نے. آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں, انہوں نے جب کہا کہ ہم نے بدلہ تو لینا ہی لینا ہے اور اسرائیل پہ ڈائریکٹ براہ راست ہم نے حملہ کرنا ہے, یہی تھی نا ان کی لینگویج. اور دنیا بلکہ ایران میں ہم دیکھ رہے تھے, میں ٹیلی ویژن ان کا, تو وہاں پہ جو اینالسٹ تھے یا الجزیرہ میں بھی آ رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں کی بات ہے جی, اب تو ایران حملہ کرنا ہی کرنا. امریکن میڈیا نے تو منڈے اور ٹیوزڈے بس 2 دن, لیکن ہمارا اپنا خیال یہی تھا کہ 3 دن تک چلے سوگ ہو گیا, سوگ منایا گیا. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب تک اسماعیل ہنیے ان کو ان کی تدفین وغیرہ یہ سارا بیریل مکمل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ایران کوئی ایسا کام نہیں کرے گا تاکہ ٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو. پھر دوسرا ہمارا خیال یہ بھی تھا کہ ایران شاید اس کو اکیلا نہ کرے, کوآرڈینیٹ کرے گا حزب اللہ کے ساتھ, ہوتیز اور باقی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں پرو ایران, عراق میں ہیں, سیریا میں ہیں, تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہوگا. حماس کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حماس کے پاس جو انفراسٹرکچر تھا نا منتہا وہ کافی تباہ ہو گیا ہے. 70 to 80% آپ کہہ سکتی ہیں کہ جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلیوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں, اس کے بعد سے اب تک کافی تباہی پھیل گئی ہے. تو حماس کے پاس وہ اب کیپیبلٹی نہیں ہے جو 7 اکتوبر کو موجود تھی. اور اس وجہ سے میں حماس کا نہیں کہہ رہا کہ حماس بھی اس کوآرڈینیٹڈ ایکشن میں اس طرح انوالوڈ ہوگی. حزب اللہ یس, لیکن ہم نے ایران سے یہی سنا کہ جی ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے. دوسری طرف حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اس جنگ کا حصہ ہے, کیونکہ جو ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں اسرائیل ایک لحاظ سے نفسیاتی طور پہ وہ ٹینشن میں ہے. اور اٹ از ٹرو, لیکن کتنا ڈیلے, دیٹ از دا پوائنٹ نا. اگر ایک چیزیں بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے نا تو پھر اور بہت سے ویریبلز ہیں جو کہ شامل ہو جاتے ہیں چیزوں میں, پھر آپ کا وہ اس طرح پھر آپ ڈیسیشن لے نہیں پاتے جس طرح نہیں ہوتا نا آپ کا ڈیسیژن. بالکل وہ جو ایک ہیٹ ہوتی ہے نا اس مومنٹ میں اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ اس میں ڈیلے کرتے رہیں, ٹھیک ہے اسرائیل تیاری بھی کر رہا ہو, اس کو بھی تو موقع مل رہا ہے نا اپنی تیاری کا, وہ بھی اپنی ڈیفنس شیلڈ بنا رہا ہے. فرانس, UK یہ ممالک اور امریکہ بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. بلکہ اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو امریکہ نے اپنی پریزنس ہی بڑھا دی ہے پرشین گلف میں, تو ایران کے لیے بھی ایک تھریٹ کریٹ ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈیلے تھا یہ شاید ڈیلیبریٹ تھا. میں اس لیے ایران کی تعریف کر رہا ہوں کہ ایران نے جو سب سے انٹرسٹنگ موو کی ہے وہ OIC کا اجلاس بلانے کی ہے. کیونکہ OIC کا اجلاس بلانا ایران کو, ایک تو یہ تھا کہ اس نے جی کوشش یہ کی کہ اسلامی دنیا کو بھی ایکسپوز کر دیا جائے تھوڑا سا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اچھا جب کمیونیکے ایشو ہوا ہے, اس کمیونیکے میں جو اعلامیہ ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا تو ہوا ہے, مطلب ایک وی کنڈیم اسرائیل, حالانکہ اسرائیل نے رسپانسبلٹی قبول نہیں کی, لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہی تھا, انہوں نے ہی کیا ہے. تو پہلے تو اسرائیل کو انہوں نے کنڈیم کر دیا, اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو بھی ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ حماس کو ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ابھی تک جو عرب دنیا تھی نا وہ براہ راست حماس کا نام لینا ہی پسند نہیں کر رہی تھی. تو یہ کامیابی تو اس کو ایران کو ملی, لیکن ساتھ میں اس طرح مسلمان دنیا بھی ایکسپوز ہو گئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف اب کوئی ایکشن ہونا چاہیے.
انہوں نے یہی کہا کہ جی اسرائیل از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، فار دا کرنٹ سچویشن اور ٹینشن اور فائٹ اور وار ان غزہ. تو انہوں نے اسرائیل کو مورد الزام بھی ٹھہرایا. پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی کی، UN سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی بات بھی کی. یہ سب باتیں تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران جو ہے اگر کوئی ایکشن لے گا تو ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک کامیابی تو ایران کو یہ ملی کہ ایران نے جو ہے تقریباً اس ایکسٹراڈنری سیشن سے ایک چیز تو نکالی کہ اسرائیل کو کم از کم کنڈیم ہم کریں، اور اسرائیل کی کنڈیمنیشن بھی ہو گئی. اب اگلی ایک اور جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے نا، جو لوگ اس کو جنہوں نے شاید خیال نہیں کیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں آ کر. بریک کے بعد کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس.